अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुग़ल। नाज़रीन, हमारे दरमियान एक मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत मेरी मुराद सरदार मोहम्मद सगीर ख़ान चुगताई से है, जो हल्का LA 5 से मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। इसके अलावा सरदार साहब मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी कश्मीर कौंसिल हैं और अभी जैसे कि मैंने बताया मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर हैं। इत्तेफाक से आज मुलाकात हुई, बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा इन्होंने किया, टाइम दिया और आपसे हम बात कर रहे हैं। तो आए इनसे आइंदा जो आने वाले कश्मीर असम्बली के इंतखाबात हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क्या स्ट्रेटजी है इस हवाले से, क्योंकि एक तवील अरसा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर की सियासत और हुकूमत पर छाई रही, राज करती रही। इन सवाले से पूछते हैं कि अब वो किस नहज पे काम कर रही है। आए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया। अब ये बताएं कि आइंदा चूँकि कश्मीर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आ रहे हैं, मेरा कहने का मकसद है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर के इंतखाबात में किस नहज पर काम कर रही है, कितनी वर्किंग हुई है और कहाँ तक आगे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के इम्कानात हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो रियासत की सबसे पुरानी जमात है। जी जी, जितनी भी जमात हैं या जितनी भी आज आज़ाद कश्मीर के अंदर आप पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो उनका सबका खमीर जो है वो आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वो तरबियत याफ्ता है। दूसरा मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सामने नुक्ता नज़र जो होता है वो हमेशा ये है, एक तो वो पावर पॉलिटिक्स करती है, वो भी ज़ाहिर है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक पेश नज़र हमेशा रहता है। पावर पॉलिटिक्स है, जनरल इलेक्शन पे भी उनकी नज़र होती है, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो है तहरीक और तारीख कश्मीर। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को सेकेंडरी हैसियत को देती है। पहली जो बुनियादी है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को हमेशा जो पाकिस्तानियत के हवाले से, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, उसको हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है। तो इंशाल्लाह जो आने वाले इलेक्शन है उसमें आप देखेंगे कि आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपना तमाम उम्मीदवार मुकम्मल कर लिया है। हमने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल पे पोलिंग स्टेशन की हद तक हमने तंजीमें बना ली हैं। किसी जमात की अभी पोलिंग स्टेशन की हद तक शायद तंजीम साजी नहीं है। उस हवाले से हमने इलेक्शन के नुक्ता नज़र से हमने तमाम तंजीमें मुकम्मल कर ली हैं। अभी पिछले अरसे में हमने ये सर्दियों की वजह से हमने कुछ अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा महदूद किया है। हमने उससे पहले हमने पूरे आज़ाद कश्मीर के कुछ 8 हलकों के अंदर हमने मुख्तलिफ कन्वेंशन यूथ कन्वेंशन किया, क्योंकि हमने कोशिश किया कि यूथ को मोबिलाइज़ किया जाए। एक तो यूथ आइंदा आने वाले इलेक्शन में उनका बुनियादी रोल होगा। दूसरा मैं समझता हूँ कि तहरीक के हवाले से नज़रियाती, मैं समझता हूँ कि जो तकरीबकारी हो गई नज़रियाती लामबंदी के हवाले से हमने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर यूथ को मोबिलाइज़ किया है। उन नौजवानों को नज़रिया इलाके पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान से तल्लुक़ क्या है, उसको मैं समझता हूँ कि हमने नौजवान नस्ल के अंदर हमने पेनिट्रेट किया है, उनकी ग्रास रूट लेवल पे गए हैं, ताकि हम अपने नौजवानों को बुनियादी जो हमारी ज़िम्मेदारी है उससे भी आगाह कर सकें। और जो आने वाले इलेक्शन है तो उसके हवाले से अल्लाह के फजल से पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए हमने अपनी एक कमेटी बना ली है जो इलेक्शन के प्रोसेस को देखेगी। 7-8 रुकनी हमने जो हल्कों के अंदर सर्वे कर रही है। फिर अगर कहीं किसी दूसरी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट होती है या किसी के साथ हम इलेक्शन अलायंस में जाते हैं तो उसके हवाले से भी हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली है, अपनी एक टीम बना ली है। वो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के हवाले से हमने बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी तरह हम तैयार हैं। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इलेक्शन में जाएगी और अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। अच्छा, इस वक्त 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आपने सीट एडजस्टमेंट की बात की है, तो आप का इशारा किस तरफ है और किस जमात के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? देखिए, हमारी एक तो हमारी कोशिश होगी कि जो रियासती जमातें हैं
ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں. دوسرا ہماری پرائرٹی چونکہ 2016 کا جو الیکشن تھا آزاد کشمیر کے اندر وہاں وہ الیکشن پی ٹی آئی نے اور مسلم کانفرنس نے مل کے لڑا تھا. وہ اتحاد بھی ہمارا اس وقت تک آفیشلی چل رہا ہے, ابھی تک وہ اتحاد ختم نہیں ہوا. دوسرا جب پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے تو آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے انکنڈیشنلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا, عوامی مسلم لیگ کو سپورٹ کیا, اور مسلم لیگ کاف کے جہاں لوگ تھے ان کو سپورٹ کیا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قریب ترین آئندہ آنے والے الیکشن میں ہماری اتحادی ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے. اردو کے جو مسلم لیگ ہے جو مسلم کانفرنس سے لوگوں کو توڑ کے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی تھی, لیکن مسلم لیگ جو اس وقت جس نظریے اور عقیدے اور جس بیانیے کو وہ لے کے چل رہی ہے اس حوالے سے ہمارے لیے تھوڑی سی مشکلات ہو رہی ہیں کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتے. کچھ ایسا تو بڑی محبت کی پینیں آپ جھولتے رہے اور بڑا اتحاد تھا مسلم کانفرنس ان کا, اور جو پرانی یادیں ہیں, پرانی جو باتیں ہیں اور پرانی جو نظریے ہیں, جو معاملات ہیں, جو محبتیں دیں نون لیگ نے مسلم کانفرنس کو, تو ان محبتوں کا ایک وجہ نہیں ہے کہ آپ اس طرف جائیں, وہ تو ایکسیپٹ کریں گے آپ. نہیں وہ ٹھیک ہے, ہمارے جو لوگ ہیں اس طرف بھی جو مسلم لیگ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ذہنی طور پر سارے وہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے 3-4 دفعہ الیکشن جیت بھی چکے ہیں, لڑ بھی چکے ہیں. لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر مسلم لیگ کا جو بیانیہ ہے اس وجہ سے ہمارے لیے پرابلم آ رہی ہے, چونکہ ہم الیکشن کو میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ ہم ثانوی ایسے دیتے ہیں. ہمارا جو تعلق ہے پاکستان کے ساتھ, پاکستانیز کے ساتھ, جو ہمارے قائد مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان, تو وہ جو پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ ہم کمزور نہیں کر سکتے. دوسرا جو ہمارے پاکستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ چونکہ وہ ہمارے محافظ ادارے ہیں, ان کے خلاف جو بیانیہ ہوگا اس بیانیے کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. اچھا, ایک طویل عرصہ تک, جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ایک طویل عرصہ تک مسلم کانفرنس کشمیر کی سیاست اور حکومت پر راج کرتے رہی, چھائی رہی, ٹھیک ہے. لیکن کچھ عرصہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑا جمود تھا, بڑی خاموشی تھی. اس جمود اور خاموشی کیوں تھی, اس جمود کو توڑا کیوں نہ گیا؟ اب چونکہ حال میں اب الیکشن آ رہے ہیں تو مسلم کانفرنس بھی متحرک ہو گئی ہے, معاملات بھی متحرک ہو گئے ہیں اور آپ لوگ خود متحرک ہو گئے ہیں, تو پہلے کیوں کا نہ کیا گیا؟ بڑی ہسٹری ہے مسلم کانفرنس کی, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کہا آپ نے کہ مسلم کانفرنس ہی ریاست کی ہمیشہ سے اولین سیاسی جماعت ہے جس نے تحریک میں, جس نے تاریخ کے اندر, جس نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا سیاسی سمت کا تعین کیا. تو مسلم کانفرنس چونکہ کشمیریوں کی ایک مؤثر اور جاندار آواز ہے, تو پاکستان کی بعض سیاسی جماعتیں اس مؤثر اور جاندار آواز کو کمزور کرنے کے لیے جب بھی پاکستان میں کوئی مسلم کانفرنس کے اینٹی یا جو بھی جماعتیں آئی سیاسی جماعتیں, انہوں نے مسلم کانفرنس کی اس آواز کو کمزور کرنے کی کوشش کی, مسلم کانفرنس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ سے گو کہ پارلیمانی سیاست میں مسلم کانفرنس پچھلے 10 سال سے اپوزیشن میں رہی ہے, لیکن مسلم کانفرنس نے جو اپنا نظریہ, عقیدہ, جو پاکستان کے ساتھ تعلق تھا, وہ آپ دیکھیں کہ کسی جگہ ہم نے وہ کمزور نہیں ہونے دیا. ہم نے اپنے جو نظریاتی لام بندی تھی اس پر ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, ہم ان نظریات کو ساتھ لے کے چلتے رہے. اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے مسلم لیگ کو بھی دیکھ لیا, پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی دیکھ لیا, تو آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ مسلم کانفرنس کو لوگ کی رائے دیں گے. آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں, آزاد کشمیر کا جو آپ کو انفراسٹرکچر نظر آتا ہے وہ سارا کریڈٹ آپ دیکھیں کہ مسلم کانفرنس کی حکومت کو جاتا ہے, مسلم کانفرنس کی قیادت کو جاتا ہے. پھر آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی میگا پروجیکٹ آئے ہیں, جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ بھی مسلم کانفرنس کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا دوبارہ ریاستی جماعت کی طرف, لوگ اپنی عزت, غیرت اور حامیت کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا رجحان مسلم کانفرنس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جو مسلم کانفرنس کا جو نظریہ نعرہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو شہید ہوتا ہے وہ بھی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کمزور نہیں ہوئی ہے. مسلم کانفرنس کا نعرہ جو ہے, مسلم کانفرنس کا جو نظریہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دن بہ دن آگے بڑھ رہا ہے. جیسا سردار صاحب, آخری کوشچن کو عوام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اور یہ کوشچن سوال نہ بھی کیا جائے تو تشنگی رہے گی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. 1947 سے لے کر آج تک کشمیری عوام ظلم کی چکی میں پس رہی, اور پاکستان اور انڈیا میں درمیان میں
یہ لوگ لٹک رہے ہیں، دونوں طرف سے پیش رفت نہیں ہو پا رہی، بلکہ بھارت تو اپنی ہر درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں تو بجانا ہوگا کہ جو کشمیر ایشوز ہے یہ خود بھارت لے کے گیا تھا یو این او میں، تو اس کے باوجود کشمیریوں کو خود ارادیت نہیں مل پا رہا، ظلم کے چکی میں مظلوم کشمیری عوام پس رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ بھارت خود سلامتی کونسل میں اس مسئلے کو 1949 میں 48 میں وہ خود گیا تھا. وہاں جا کر ان کے جو فور فادر تھے ہندوستان کے، نہرو تھے، گاندھی تھے، ان لوگوں نے کمٹمنٹ کی تھی کشمیریوں کے ساتھ کہ ہم آپ کو آ کے خود ارادیت دیں گے، رائے شماری کروائیں گے کشمیر کے اندر، جو کشمیری فیصلہ کریں گے ہم وہ قبول کریں گے. لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو ان کے آبا و اجداد تھے، جو ان کے فور فادر تھے، جو ان کے جنہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، وہ سارے ان سے اپنے ان تمام وعدوں سے منحرف ہو چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے چونکہ مفادات ہیں، اس وقت دنیا مفادات کے پیچھے چلتی ہے، تو بہت سے ہندوستان کے ساتھ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، وہاں کچھ دنیا کے مفادات بھی تھے. پھر دنیا کے سامنے بھارت نے اپنا سیکولر چہرہ دکھایا ہوا تھا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مودی کی یہ جو پچھلے 8 سال کا عرصہ گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا ہے کہ مودی ایک انتہا پسند، بی جے پی ایک انتہا پسند اور ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں وہ جو اس وقت بھارت کے اندر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے خارجہ محاذ پہ، اس وقت پاکستان کے پاس بہت سے ایسے ثبوت آ چکے ہیں، وہ ان کو لے کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خارجہ محاذ پہ ہمیں آفینسو کمپین جو ہے وہ لانچ کرنی چاہیے، ہمیں ڈیفینسو نہیں چاہیے. ہم چونکہ سچ پہ ہیں، ہندوستان جو ہے وہ قابض ہے، جارح ہے، ظلم کر رہا ہے کشمیریوں کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو اور اس بات جو ہماری حجت کی عادت ہے ان کو بیٹھا کے حکومت پاکستان کو خارجہ محاذ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم دنیا کے سامنے اصل بھارت کا چہرہ دکھا سکیں. اور جو اس وقت کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وومن رائٹس کی ابھی 2 رپورٹ ہے، ایک 2018 میں آئی تھی، ابھی 19 میں آئی ہے، ابھی ریسنٹلی ایک اور رپورٹ آئی ہے. یہ ساری ہمیں رپورٹیں کمپائل کر کے ہمیں جو ہے دنیا کے اندر جو پاور پلر ہیں، طاقت کے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے. ہمارے پاس ایک OIC کا پلیٹ فارم موجود ہے، وہاں ہمیں جانا چاہیے، ہمیں P5 میں جانا چاہیے. یہ سلامتی کونسل میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے ایفرٹس کی کہ 5 اگست کے بعد بھارت نے جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس چینج کیا، اس کے بعد سلامتی کونسل میں 2-3 اجلاس ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو آفید خان پرائم منسٹر پاکستان نے جو UN کے اندر بڑی جاندار طریقے سے بات بھی کی اور کشمیریوں کا کیس بھی پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس طرح فالو اپ نہیں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ کو چاہیے کہ اس کا فالو اپ، وہ جو اسپیچ تھی ان کی، اس کا فالو اپ. بہت شکریہ سردار صاحب. ناظرین، یہ تھے سردار صغیر خان چغتائی صاحب، جو انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اب پاکستان اپنا کردار ادا کرے. ان اچھی باتوں کے ساتھ ہی اگلے اچھے پروگرام تک آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.